बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो मुज़ाकरात जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिहाज से देखा जाए तो शायद कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लगातार 2 राउंड्स कर चुकी है। तीसरी जो मीटिंग है, जो तीसरा राउंड है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद तीसरा और ये आखिरी राउंड होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है, हो सकता है तीसरे के बाद चौथा राउंड भी हो, लेकिन जो तीसरा राउंड है वो कल सुबह होने वाला है। अभी तक के मुताबिक जो हुकूमत है वो नेशनल असेंबली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है ताकि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सके, और इमरान खान साहब जो हैं वो अक्टूबर तक इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में बड़ा सवाल ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ा तो बढ़ा कैसे जाए। लग ये रहा है कि जो मुज़ाकरात की हांडी है वो बीच चौराहे फूट जाएगी किसी भी टाइम पर। वो टाइम कल भी हो सकता है और आने वाला अगला हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। अगर उनको इन मुज़ाकरात से नत्थी किया जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात मानी खेज हो सकते हैं, वो क्या चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस हमें अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी ना किसी तरह ये तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपस में बैठ जाएं और एक मुत्तफ़िका डेट की तैयारी कर लें कि भाई ये वो तारीख है जिसके ऊपर ये सब मुत्तफ़िक हैं और पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम पर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई। अब सुप्रीम कोर्ट भी तमाशा देख रही है कि क्या होगा आगे। आर्मी चीफ अगर चाहें तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंटरवीन कर सकते हैं, और उनकी इंटरवेंशन से ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक अलग लेवल पर जा सकते हैं, मज़ीद सीरियस हो सकते हैं, और शायद इन मुज़ाकरात का कोई हल भी निकल आए। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि अगर लोकल नहीं तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटरफेयर करती है, और अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये ठान लेती है तो फिर हुकूमत को अक्टूबर से पहले इंतखाबात कराने पड़ेंगे, और इमरान खान साहब को अक्टूबर से पहले इंतखाबात जो है वो मिल सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे ये कैसे होगा, तो 2 जुमलों में मैं इस कहानी को, समंदर को कूजे में बंद कर देती हूँ। वो ऐसे होगा कि एक है इदारा IMF, वो इदारा है जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान का किचन IMF से चलता है। पाकिस्तान की रीसेंट तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि 1 साल से IMF के साथ मुज़ाकरात होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, और ये वो मुज़ाकरात हैं जिनके नतीजे के अंदर एक स्टाफ लेवल का मुआहदा भी पिछले 1 साल में नहीं हुआ है। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि IMF पाकिस्तान से नाक की लकीरें निकलवा रहा है? तो उसकी वजह है वो इंटरनेशनल नेक्सस जो कि बन रहा है, और वो नेक्सस कुछ इस तरह का है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी की परवाह किए बगैर एंटी अमेरिकन बयानिए को प्रो अमेरिकन बयानिए में तब्दील किया। अब इमरान खान साहब और जो अमेरिका हैं वो यूं हैं, मतलब उनमें सुई नहीं गुजर रही है, और ये वही अमेरिका है जिसके अंडर IMF आता है। तो अगर IMF से मदद चाहिए तो अमेरिका को जल्द इंतखाबात चाहिए, और अमेरिका को जल्द इंतखाबात चाहिए इसलिए इमरान खान साहब को भी जल्द इंतखाबात चाहिए। तो दोनों का मोटिव सेम है। तो अगर अमेरिका चाहे तो इमरान खान साहब को कबल अज़ वक्त इंतखाबात दिलवा सकता, बस इतनी सी कहानी है। लेकिन शो इतना सा नहीं है। मुझे आज के शो के अंदर ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब, MLN को रिप्रेजेंट करें फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, फॉर्मर सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सैयद याबर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, IMF आ नहीं रहा, IMF जा रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि IMF जा चुका है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि IMF की जो डिमांड्स हैं वो इस टाइम पर हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं लग रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ IMF के साथ मामलात हैं जो आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आगे IMF है और पीछे इमरान खान साहब और उनकी डिमांड है इंतखाबात की। आप तो फंस गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो IMF की जो बात है ना, वो कम से कम हम ये क्रेडिट जरूर ले सकते हैं कि हमने मुआहदे को या बातचीत को डीरेल नहीं किया। हमने तो अपनी सियासी कॉस्ट पे करके बिजली गैस पेट्रोल महंगा कर दिया, और हमने सारे प्रायर एक्शंस पूरे कर दिए, ये जानते हुए कि ये इलेक्शन ईयर है, ये जानते हुए कि रास्ता IMF का ही मुल्क को बचा सकता है डिफॉल्ट से, और अगर हम ये ना करें तो फिर तो बिल्कुल यकीनी डिफॉल्ट हो जाएगा। इसके इन कंपैरिजन इमरान खान जो ये सब कुछ जानता था
لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹرول سستا کر دیا, جو کہ پاکستان تیل بناتا نہیں ہے, امپورٹ کرتا ہے, اس پہ سبسڈی دے دی, بجلی پہ سبسڈی دے دی اور ٹوٹلی طور پہ ڈی ریل کر دیا. تو ہمیں ابھی بھی امید ہے, اور اس لیے امید ہے کہ ہم نے پرائر ایکشنز مکمل کیے ہیں, ہم نے ایکسٹرنل فائنانسنگ بھی کسی حد تک مکمل کر دی ہے, تو یہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوئے گا انشاءاللہ, ہم پر امید ہے. جہاں تک بات چیت کی بات ہے, دیکھیں اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیں جلد ہو جائے گا, جو اب تو یعنی کہ کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں جلد ہونا چاہیے. جو آپ نے یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو بیان کیے, اب یہ پتہ نہیں کتنے ڈالر خرچ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے 1-2 لیجسلیٹرز کے اوپر بھی ڈالر لگائے ہیں, یہاں ڈالر کی کمی ہے, یہ ڈالر ادھر بھیج رہے ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں دبا کے اس امریکہ کے ساتھ, اس امریکی گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ جنہوں نے ان کی حکومت بقول ان کے گرائی اور اب بقول ان کے نہیں گرائی. تو یہ بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے. جہاں تک بات چیت کی بات ہے, دیکھیں ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ ہم بجٹ دینے کے بعد جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کر لیتے ہیں. 30 سے 40 دن کا فرق پڑتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں مئی میں کریں, ہم کہہ رہے ہیں ہم جون 30 کے بعد کر دیں. تو اب یہ بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے, 30-40 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ اس کو رد کر دیتے ہیں تو یہ آن ریکارڈ ہونا چاہیے ہے کہ ان بات چیت کو, ان مذاکرات کو پی ٹی آئی نے رد کیا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو, اگر ہم آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ رمضان صاحب, دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہو جائیں گے مذاکرات, آپ اکانومی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور بار بار آپ کو اپنے شو میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پلس جس کے اندر اس ٹائم پر حکومت فیل ہو رہی ہے وہ ہے حکومت کا عوام کو ڈیلیور کرنے کا, مہنگائی کم کرنے کا, پیٹرول کم کرنے کا, آل دیز فیکٹرز جس کی وجہ سے حکومت کو حکومت ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی جلد ہو جائے گا. اگر میں آئی ایم ایف ہوں نا, میں آئی ایم ایف ہوں, تو میں تو یہ 10 دفعہ سوچوں گی کہ ایک حکومت جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے کہ کسی بھی ٹائم پر الیکشن ہو سکتے ہیں, یعنی انسرٹنٹی ہے, اور میں اس لحاظ سے آپ کو دیکھ رہی ہوں, تو میں آپ کو کیوں پیسے دوں گی؟ میں تو کہوں گی بھائی لوگوں الیکشن کرا لو, سٹیبلٹی آ جائے گی, حکومت سٹیبل آئے, ایک حکومت وہ آئے جس نے 5 سال کام کرنا ہے, پھر اس کو میں پیسے دوں گی. آپ مذاکرات کر رہے ہیں سر, اور آپ مذاکرات عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ مذاکرات کر رہے ہیں کہ انتخابات ایک ڈیٹ پر ہو جائیں. نہیں دیکھیں بینیش, ایسے نہیں ہوتا. ہماری آئی ایم ایف سے 9th ریویو ابھی چل رہا ہے. 9th ریویو پہلے کوارٹر کا ہے, جو آپ کا جولائی سے سپٹمبر تک کا ہوتا ہے, اس کا ڈیٹا مکمل ہو چکا ہے. اس ریویو کی بنیاد پہ ہمیں اگلی ٹرانچ ملنی ہے. ہم سارے اکارڈنگ ٹو جو ریکوائرمنٹ جو تھی چیزیں, پرائر ایکشنز ہم پورے کر چکے ہیں. تو اس معاہدے کے اوپر میں نہیں سمجھتا, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس بات کے اوپر کہ یہ ابھی بات چیت چل رہی ہے الیکشن کب ہوں گے. ہم نے اپنی کمٹمنٹ, پاکستان کی ریاست نے, پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے, اور اس کے اندر ہم نے پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن ایئر کے اندر 75 سال کی تاریخ نکال لیں, کوئی حکومت ہو جو الیکشن ایئر کے اندر بجلی مہنگی کرے, پیٹرول مہنگی کرے اور یہ ساری چیزیں کرے. ہم نے یہ اس لیے کی کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک. تو ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. اب آئی ایم ایف کی باری ہے کہ وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کو آگے لے کے چلے. میرا نہیں خیال, اور یہی وجہ ہے کہ ہم بجٹ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ جہاں ہم نے یہ پولیٹیکل کاسٹ 11 مہینے میں نہیں. مجھے آگے بڑھنے دیں, مجھے آپ کا پوائنٹ مل گیا کہ گورنمنٹ از اسٹل ہوپ فل, بٹ آئی ڈونٹ نو دا ریالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ. آئی وش یو آل دا بیسٹ یار, اللہ کرے کہ ایسا ہو اور پیسے آئیں تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا. سید یعقوب بخاری صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سے جوائن کرنے کے لیے. لگ یہ رہا ہے کہ جو مذاکرات کی ہانڈی ہے وہ بیچ چوراہے کبھی بھی پھوٹ سکتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو مذاکرات کا جو کھیل چل رہا ہے اس میں کچھ خاص دم خم ہے نہیں, اسکرپٹ اس کا اتنا کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن سر جس سپریم کورٹ کے اوپر آپ نظریں جمائے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو وہ نہیں دے پا رہی ہے, اب تک تو وہ نہیں دے پا رہی ہے جو آپ کو چاہیے, اور وہ ہے ارلی الیکشنز. تو سر میں آپ کے سامنے 2 ٹوک سوال رکھتی ہوں. حکومت کو انتخابات سوٹ کر رہے ہیں ستمبر کے بعد, کیونکہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اپیرنٹلی عمر عطا بندیال صاحب, وہ آپ کو سائڈ کر رہے ہیں. تو جب وہ چلے جائیں گے اس کے بعد تو آپ کو 17 ستمبر کی ڈیٹ سوٹ کرتی ہے سر. اگر 17 ستمبر کو انتخابات ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. میرے بھائی نون والے جو اکانومسٹ ہیں, یہ ایم ایس سی اکنامکس لنڈن اسکول آف اکنامکس سے کر کے آ جانا اور یہاں پہ آگے بھاشن دینا
भाषण दो जो लोगों ने देखे हों। ये बातें सारे लोगों ने देखी हैं। ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि इन लोगों ने कोई रियासत बचाने वाली बातें नहीं की। इन्हें 1200-1300 अरब रुपया जो नैब के कानून चेंज करके इन्हें 1200-1300 अरब बचाए, ये लोग इसलिए आए थे। ये लोग इसलिए आए थे कि अमेरिका को खान सूट नहीं करता था उस वक्त। और मैं ये बोल रहा हूँ क्लियरली, ये एस्टैब्लिशमेंट की, इनकी और अमेरिका की मिली साजिश थी, जहां पे एक इनको फैसिलिटेटर मिला और वहां से अमेरिका का प्रेशर आया, बर्दाश्त नहीं कर सके और ये हुकूमत चेंज हुई। जब ये हुकूमत चेंज हुई, इनकी हरकतें आप देख लें, इनके पास गेम प्लान ही कोई नहीं था। ये जो मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, ये इनकी मेहरबानी है। ये अभी जो बातें करते ना कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, अब हम बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा और तुम नारे दे रहे हो कौम को कि हम अपनी सियासत नहीं रियासत बचा रहे। झूठ दर झूठ दर झूठ। इनके अपने बंदे कहते हैं कि ये लोग आज तक ये लोग करप्शन में मुलविस हैं। शायद खकान अब्बासी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक केस है आपके पास। और मेरे भाई ने कहा कि इमरान खान साहब पेट्रोल सस्ता करके गए थे, हमने इनको बताया था कहां से पैसा आएगा। IMF ये चाहती है ब्रॉड टर्म्स के अंदर, एक जुमले में बताता हूं, IMF चाहती है कि आपके अखराजात आपकी आमदन से ज्यादा ना हो, आपका डेफिसिट ना आए। वो इसलिए आपको इस किस्म के रिफॉर्म्स चाहती है। ओगरा ने इनको 2018 के इलेक्शन से पहले बोला था कि आप कीमत बढ़ाएं गैस की, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो ये SNGPL और आपकी सुई सदर्न गैस डिफॉल्ट कर। यार भाई छोड़े उनको, इन लोगों ने उनके बोला तो नहीं, हालात बहुत पतले हैं और इनके पतले हालात यार भाई आपको सूट करते हैं। आप ये बताएं, आपको 17 सितंबर सूट करती है? कल इसहाक डार साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, उन्होंने फिर से बैठ जाना। अभी बताएं 17 सितंबर सूट करती है? जो शहर कामरान है वो और राना एहसान अभी जाके अपनी कमेटीज को बता देते हैं 17 सितंबर पे लॉक करते हैं, बिस्मिल्लाह करें, इलेक्शन कराते हैं 17 को। फिर बताएं। बीनेश, इशू डेट्स का है लेकिन वो कम है। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये आइन शिकनी करें, आइन तोड़ के हम फिर भी मुज़ाकरात इसलिए करें। जो इन लोगों ने आइन को तोड़ा, उसकी धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई। हम अभी भी कह रहे हैं बैठ के बात करके, अगर बात आगे चल सकती है तो हम इस रियासत को और इसके आइन को बचाने के लिए हम बैठ सकते हैं। लेकिन ये लोग चूंकि एक तो बेसिकली बुनियादी तौर पे इन लोगों की जो बाहर इनकी जायदादें हैं, ये फोर्ब्स मैगजीन को मैं हमेशा कहता हूँ यार सू करो, जो कहती है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी की 100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज दुनिया भर में, ये कहां से आई है? ये भाई सू करो अगर ये रिपोर्ट गलत है। और अगर है इनकी प्रॉपर्टीज, आज मुल्क को जरूरत है, आज तुम्हारी माँ को जरूरत है ये पैसा, तो कुछ प्रॉपर्टीज बेच दो यार। 10 अरब डॉलर की, 2-3 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज बेचो, पाकिस्तान पैसा लो, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा लो, सारा मसला साफ हो जाएगा। सबको बेचनी चाहिए, सब बेच दे अपनी प्रॉपर्टीज। सही, बहुत अच्छा आइडिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने ये रिफॉर्म्स और ये रिफॉर्म्स कर दिए और हम लोगों ने 9th रिव्यू के अंदर हम लोग ये कर दिया, इनके इसाक डॉलर डार को IMF मानती नहीं, क्योंकि वो फिगर फजिंग का एक्सपर्ट है। वो आज तक भरोसा नहीं करते इनकी बातों पे। वो कहते हैं कि खान को भी लाओ ऑन बोर्ड, हम तब ये बातें करेंगे। तो ये लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे? दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे? कभी भी नहीं। अवाम समझ गई है। ये लोग फिलहाल शहर कामरान साहब ठीक है यार भाई, आप साथ रहे, मैं बड़ी खुश हूँ आपके इस तज्जिए से। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो मेरी खबर थी ना, उसको आपने उसकी तस्दीक की है। ये जिसको राना एहसान साहब कह रहे थे ना, नहीं IMF ऐसे नहीं सोचता, हमें पूरी उम्मीद है, 9वां मरहला चल रहा है, ये वो, ये आपने खुद ही बता दिया। IMF खुद कह रहे हैं इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके आओ। जी शहर कामरान मेरे साथ बने रहिए। गलत कलामी कर रहे हैं, नहीं पता होता सर, नहीं पता होता, ना करें। पहले आपने उनके ऊपर MSc कहाँ से, लंदन से करके आपने इल्जाम लगा दिए। ये भी जरा पहले मैं पूछूं, इन्होंने लंदन से वाकई किया है कि नहीं किया MSc? मैं आ रही हूँ आपके पास यार भाई, मैं वापस आती हूँ। शहर कामरान, इशू 2 हैं। एक वो इशू है जिसको आपकी आधी हुकूमत तो इग्नोर कर रही है, जैसे राना एहसान साहब ने बिल्कुल इसको बड़े क्लेवरली अपने बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, लंदन अमेरिकन वाले अंदाज में इसको अंडर द कार्पेट कर दिया कि नहीं IMF का ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मुतालबा हो रहा है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड रखना। और दूसरा मसला है कि गोट बजट पे फंसी हुई है, क्योंकि अब आप लोग की परफॉर्मेंस इतनी खराब है, आप चाहते हैं कि बजट आप ऐसा दे करके जाएं कि वो काम जो इमरान खान साहब ने किया था ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, कि IMF के मुआहदे को ब्रीच कर दिया। अभी आप तो मुआहदे में ही नहीं है, तो आपने कहा कि हम अच्छा खासा बजट में रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद हम कराते हैं इलेक्शन तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो गोट असल में कहां फंसी हुई है? देखिए विनीत, बड़ा दिलचस्प तज्जिया है, मगर मैं देखती हूँ कि एक तरह दूसरे से नहीं होता है। यार बुखारी साहब ने कहा कि जी अमेरिका ने हुकूमत गिराई, इमरान खान साहब का जो आज का बयानिया है वो बदल चुका है। फवाद चौधरी रात के चुपके चुपके मिलते हैं,
امریکی سفیر سے بہت سی انفارمیشنیں پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں, جتنی لابنگ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف, ایک ایسی جو ہے منظم مہم چل رہی ہے کہ کیا بھارت نے چلائی ہوتی. کاش ایسی کوئی جو ہے نا آرگنائز قسم کی کمپین کشمیر کے لیے چلا لیتے تو آج حالات جو ہے بہت مختلف ہوتے ہیں. اب بات آپ نے کی بجٹ کی. دیکھیں مجھے آپ بتائیں, جو آپ جو کہہ رہی ہیں نا وینج, اس میں کو میں مان بھی لوں کہ جی بجٹ ہے. مجھے آپ بتائیں, بجٹ خالی اناؤنس کرنے سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. بجٹ, اور آپ نے خود ایک بات کی تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب ایک ایسا جو ہے وہ ایکٹ کر کے گئے تھے جس سے پاکستان آج تک باہر نہیں نکلا. وہ اس ایکٹ کے علاوہ ایک مسلسل عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ملک کے اندر جو ہے عدم استحکام رہے. اور جو مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں جو سنجیدہ سیاستدان پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے, یاور رخاری جیسے ہوں گے, باقی ہوں گے, وہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ مذاکرات ہو, کوئی جو ہے کوئی سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ کم ہو, وہ اسمبلیوں میں واپس پہنچے, اپنے حلقے میں انہوں نے جواب دینا ہے. مگر عمران خان کی ذات, اپنی ذات سے آگے عمران خان صاحب نہیں سوچتے. مذاکرات کے اوپر اگر کوئی سوسائٹل ایکسپوجر ہوگا تو وہ عمران خان صاحب خود ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کب تک ہم جو ہے وہ پوسٹنگ, ٹرانسفر اور جو ہے وہ اس طرح کی پریڈکشنز کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹس کو اور ڈیڈ لائنز کو فکس کرتے رہیں گے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کس قانون کے اندر کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ ہو تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں؟ کیوں, ہم نے تو بڑی ایک جمہوریت کے لیے ہماری جدوجہد ہے, ہماری بڑی جو ہے وہ سیکریفائسز ہے. ہم کیوں عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر 5 سال تک اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی, وزیر اعظم بھلے بدلے ہوں لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. آج عمران خان صاحب کے لیے کیوں اسمبلیاں تحلیل ہوں؟ کیوں وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کسی اور پوسٹنگ کو چاہتے تھے, اب کوئی اور پوسٹنگ. اور آپ نے یہ بات کی کہ جی اب کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں بٹھائے یا جو ہے ہمیں آرمی چیف بٹھائے. دیکھیں جب جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک آئینی کردار کو نبھانا چاہتی ہے تو وائی وی ہیو ٹو ڈرائیو. جب تک سیاستدان خود بیٹھیں گے نہیں. ایک منٹ, کیا آپ لوگ خود بیٹھے ہیں؟ مجھے تو پتا ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے ڈنڈے پر بیٹھے ہیں, کیونکہ بار بار سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے پریشرائز کیا تو اس کے بعد یہ حکومت بیٹھی. مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مذاکرات تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ مذاکرات اگر پولیٹیکل پارٹیز خود کریں. لیکن ہمیں یہ نالج ہے, ہمیں یہ انفارمیشن ہے, اور یہ ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے دس از این اوپن سیکرٹ کہ آپ جو ساری جماعتیں بیٹھی ہیں وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بیٹھی ہیں. جی میڈم. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے آپ تمام بیانات نکال لیں. ہم پہلے دن سے, چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے یا ہم حکومت میں بیٹھے تھے, ہمارا بلیف, ہمارا موقف, ہماری کوشش ہمیشہ اسی بات پر ہے کہ بیٹھیں, مذاکرات کریں, مذاکرات سے حل نکالیں. عمران خان صاحب کا پہلے دن کا موقف یہ ہے, وزیر اعظم تھے تب بھی وہ خائف تھے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے, مذاکرات سے. ان کا این آر او آج خود ایک این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہے ہیں, ڈائلاگز ہو رہے ہیں, ان کو جو ان کے اوپر میں نے آپ کو کہا نا ایک سوسائٹل ایکسپوژر ہوگا, وہ عمران خان احمد نیازی صاحب خود ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی ذات سے آگے جو اگر وہ سوچتے تو وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے تو ان کے آگے, تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر تو فوراً کنڈیم ہو جاتا ہے, لیکن میں کہوں گی کہ اگر ان کے آگے ہر جو ہو سکتی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جس قسم کی آج جو یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں, آلدو آئی اسٹرانگلی, چلیے سحر میں آپ کو ایک فیکٹ چیک دے دیتی ہوں. لیکن یہ جو سودے بازیاں ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی پاکستان. نہیں, کوئی کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کر رہا. سحر اسٹے ود می. رانا صاحب, یہ سحر آدھی حکومت ہے آپ کی, بلکہ مجھے لگتا ہے آدھی سے بھی زیادہ حکومت ہے. 3-4 پورٹ فولیوز آپ کے پاس ہوں گے, 5 ہوں گے, باقی سارے تو ہیں ہی ان کے پاس. یہ مذاکرات کے لیے آن ہیں, ان کی نیت بھی مذاکرات کے لیے آن ہے. آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب مذاکرات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کمیٹی میں شامل ہیں. لیکن آپ کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ آج لیبر ڈے کے اوپر جب وہ خطاب کر رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. وہ عمران خان صاحب کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں, عمران خان صاحب کی پارٹی کو دہشت گرد تنظیم کہہ رہی ہیں, اور ان کے پیچھے پیچھے میاں جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. کیا اس طرح سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں؟ کیا اس کو مذاکرات کہتے ہیں؟ ہولڈ یور ہارسز سر. اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے؟ مذاکرات کرنے ہیں کہ آپ نے تنقید کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک وہ بس مجھے اجازت دیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مذاکرات کے اوپر. آپ نے کہا سپریم کورٹ وہ نہیں دے پا رہی ان کو,
جو یہ چاہ رہے ہیں. پچھلی سپریم کورٹ تو ان کی ٹکٹیں بانٹ رہی ہے, وہ بھی پیسوں کے عوض. اور جو نئی سپریم کورٹ ہے جو کہ آئین کی جس کا کام ہے تشریح کرنا, جو شوڈ کو کین یا کین کو شوڈ نہیں کر سکتی, وہ جو ہے وہ آئین ری رائٹ کر کے 63A کے تحت ان کو پورا یہ جو مدعا بنا ہوا ہے, یہ جو کہتے ہیں آئین چکنی کر رہے ہیں, آئین چکنی کر رہے ہیں, وہ آئین شکن فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو. اور وہ بھی پوری باجوہ کے ذریعے جو انہوں نے مشاورت اس کی باجوہ کی مانگنی, جنرل باجوہ کی, اور پھر ڈیزالو کیا. تو یہ وہ سارا وہ مدعا ہے جو آج اس پاکستان کو مسئلہ کھڑا کر کے بیٹھا ہے. تو آئین چکن فیصلہ اور پھر آئین کی آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی ہم چکنی کر رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مذاکرات جو مریم بی بی بات کر رہی ہیں, جو جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں, وہ ان کا اوپینین ہے. لیکن حکومت پاکستان جو ہے جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے مذاکرات کریں گے. تو انڈیویجول رائے تو ہوتی ہے بالکل, جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں JUIF کا بھی ایک موقف ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ چیف مذاکرات. آرگنائزرز کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی ہے. جاوید لطیف صاحب کے پاس بے شک پورٹ فولیو نہیں ہے, وہ منسٹر ہیں, ان کے پاس چاہے پورٹ فولیو ہو یا نہ ہو, ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی. وہ منسٹر انڈیویجول رائے کے اوپر نہیں بنے ہیں, چیف آرگنائزر انڈیویجول رائے کے اوپر نہیں بنی ہے, ان کو پارٹی پہ بنایا گیا. اور وہ یہ اگر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں اور PTI کی دہشت گرد ہے, اس کے ساتھ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے. ایسے ٹائم پر جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو سر دس از ایکویلنٹ ٹو سابوٹاجنگ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ وہی وزیر اعظم نے کی اجازت سے اور ان کی مشاورت سے وہ وقت بنا ہے جو ان کے PTI والوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے. تو وہ وہاں دوسری طرف یہ بالکل انڈیویجول اوپینین ہے, اور ہماری پارٹی میں ڈویژن ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی جماعت جس نے عوام کے اندر نفرت کے بیج ڈالے, جس نے جعلی عالمی سازش کا بیانیہ لیا, جس نے عوام کو گمراہ کیا, آج بھی جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگاتا ہے, خود اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں, اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن جو کلیکٹیو فیصلہ ہے وہ یہ کہ ہم نے مذاکرات کو کوشش. اور دیکھیں بات یہ بینش, دا بال از ان PTI's کورٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مئی کے الیکشن کا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں 30-40 دن بعد کر لو, بجٹ ہم نے دینا ہے. اور کیوں بجٹ دینا ہے؟ جہاں ہم نے سیاسی داؤ پورا لگایا اس عوام کو, اس دونوں صوبوں کے اندر جو ہے PTI کی حکومت نہیں ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ان کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہے, بیکاز دے آر ناٹ ایکچولی دا پارٹ آف نیشنل اسمبلی. لیکن اس کے باوجود آپ بار بار دوسری دفعہ ایک ہی پروگرام کے اندر شروع کے 20 منٹ میں اگر حکومت یہ بول رہی ہے کہ ہر چیز عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, تو بھائی بڑی پاور ہے عمران خان صاحب کی, پھر بنا دیں ان کو وزیر اعظم, پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں. اور دوسری بات ہے خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کسی بھی ٹائم پر ختم ہو سکتے ہیں. I have to take a break because مذاکرات are not going anywhere. We have to take a break. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا جی ویری آنریبل یاور بخاری صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی رانا احسان افضل خان صاحب, PMLN سے ان کا تعلق ہے, اینڈ سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اچھا, ویکینڈ کے اوپر ایک بہت ہی بڑی ہیپننگ ہوئی. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 سے 8 گھنٹے کی ہم لوگوں نے ایک پکچر دیکھی جو ادھر لاہور میں ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر چلی. اور وہ ایسی دھاسو پکچر تھی کیونکہ اتنے بڑے بڑے ان کے دروازے ہیں, اور ان دروازوں کو جس طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی, جتنی پولیس کی نفری وہاں پر تھی, اللہ معاف کرے, مطلب مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی جنگ لگ گئی ہے. چھاپا کس نے مارا یہ بھی سوال ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو تو پتہ نہیں ہے کہ کس نے مارا. وزیر اعظم صاحب بلکہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب کو نہیں پتا کس نے مارا, وزیر داخلہ صاحب اس کی مذمت کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بھی نہیں پتا. شاہ محمود قریشی صاحب, کمیٹیز کے بیچ میں رابطہ ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ رابطہ کیا یا ڈار صاحب نے ان سے رابطہ کیا, وٹس ایور, بٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ چھاپا مارا اور بہت غلط ہوا. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بچایا کس نے. تو وہ خبر یہ ہے کہ جی ان کو بچایا کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بچایا, اور ایک جو وفاقی وزیر تھے وہ پرویز الہی صاحب کا پہرا دے رہے تھے. یہ فیکٹ چیک دینا بہت زیادہ ضروری تھا, اور وفاقی وزیر کے پہرا دینے پر اور شجاعت حسین صاحب کی رکھوالی پر پرویز الہی صاحب اریسٹ ہونے سے بچ گئے. یاور بخاری صاحب, میں آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں. میں پرویز الہی صاحب نے کہیں پہ شکایت کی اور ہم تک یہ شکایت پہنچی, آئی ایم شیور باقی چینلز پر بھی ہوگی, کہ لاہور سے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر کو اس ٹائم پر پروٹیکٹ کرنے, یا حکومت جو کہ پنجاب پولیس ہے
اس کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. کیا پورے لاہور کے اندر, پورے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی ختم ہو گئی جو اپنے صدر کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آئی؟ نہیں بینش, یہ بات غلط ہے. پی ٹی آئی والے بالکل پہنچے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرنے میں, ہو کیا رہا ہے اور کہاں پہ ہو رہا ہے, تو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. میں خود وہاں پہ گیا تھا, ظہور الہی روڈ کو کارڈن آف کیا گیا تھا, تو ہر کوئی لاہوری نہیں ہے جس کو وہاں کے پیچھے کے رستے بھی پتا ہوں. میں خود وہاں پہ گیا تھا, لیکن وہ کارڈن آف کیا گیا تھا. پولیس والے کھڑے تھے, باقاعدہ گاڑیوں کو واپس بھیج رہے تھے. یہ تو میں خود چشمدید گواہ ہوں, تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آن ایئر بتا رہا ہوں کہ پولیس نے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی. بعد میں پی ٹی آئی والے پہنچے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس حملے کا مقصد کیا تھا, یا خان صاحب جب اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو زمان پاک کے اوپر حملے کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, یہاں پہ تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی ذاتیات ہیں, اندرونی ایک خاندان کا جھگڑا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کو اتنا سمپلسٹک نہ بنایا جائے. جو کیا جا رہا ہے زمان پاک اور چودھری پرویز الہی کے گھر پہ, وہ پی ٹی آئی والوں کو میسج دیا جا رہا ہے ان وقت کے یزیدوں سے کہ ہم لوگ جو تھپڑ ماریں گے, تمہاری ٹاپ لیڈرشپ کو ماریں گے, تم کر کچھ نہیں سکتے. یہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کو جو الیکشن کا ریزلٹ نظر آ رہا ہے, یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں, بدمست ہاتھی بن چکے ہیں. دے ڈو ناٹ ریئلائز کہ دیکھیں ابھی مجھے کچھ سین آواز آ رہی ہے نا, تو بدقسمتی سے یا خوش قسمتی بول دیں, جو بھی بولے, وہ ایک واحد اس پوری پی ڈی ایم کے اندر ایک پیپلز پارٹی والے کبھی کچھ بول دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ان لوگوں نے بھی ان لوگوں سے ہی مار کھائی ہے نا. زرداری صاحب نے انہیں سے زبان کٹوائی تھی. بے نظیر بھٹو کے بیانات ہے کہ میں سانپوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ان دو بھائیوں کے ساتھ نہیں. یو سی دیز پیپل آر کنفیوزڈ لاٹ. ان کو صرف چاہیے حکومت, ان کو چاہیے طاقت, اور اس کی بنیاد میں یہ اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان لوگوں نے جو کام کیا, پی ٹی آئی کو میسج بھیج رہے تھے, بٹ دے فیلڈ. یہ نہیں کر سکتے. یہ جو حکومت چاہ رہی ہے وہ نہیں ہوگا. میرے بھائی ایسن نے کہا کہ ہم لوگوں نے امریکہ کا بیانیہ چینج کر دیا ہے, کبھی نہیں کہا ہے. ہم نے اس کے اندر اور ایلیبریٹ کیا ہے, اس کو بڑھایا ہے کہ وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے خط صرف ایک سائفر بھیجا ہے. ایسے نہیں تھا. یہاں سے مراسلہ گیا, وہاں سے پھر مراسلہ آیا, تو اس کا مطلب جو گٹ جوڑ تھا زیادہ گھنونا اور زیادہ بڑا تھا, زیادہ خطرناک تھا. تو اس لیے بھائی ہم لوگ اگر لابینگ کر رہے ہیں, وہ اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو خط لکھیں, وہ ہمارا حق ہے, ہم لکھ رہے ہیں, اور وہ بھی پریشر ان کے اوپر آ رہا ہے. ہم لوگ لابینگ کے اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جا کے بولا کہ ہم لوگ لبرلز ہیں, خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کی زبان بولتے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا طالبان کی زبان ہے تو میں طالبان ہوں. اگر درود شریف پڑھنا طالبان ہے, میں طالبان ہوں. اگر کچھ بھی بولنا طالبان سمجھا جاتا ہے تو ہم بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن ان کی سوڈو لبرل جو بوکلاٹ اسکت ہے, اس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں. مریم بھی جو باتیں کری ہے, دہشت گرد دہشت گرد کری ہے, جو اپنے بچے چھپاتی رہی آج تک, اپنی پراپرٹیز چھپاتی رہی آج تک, تو اس کا تو بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے بیچاری, بن نہیں رہا اس سے. یہ اس کے پیچھے جو سو کالڈ جو یہ سیاسی دہشت گرد لطیف صاحب ہیں, ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو کیا گیا کہ سڈنلی ہم لوگوں نے ایک جگہ کے اوپر قبضہ بھی کیا, لیکن ہماری حکومت کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر کو توڑ تاڑ کے اس کے اندر گھس گئے, بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو پہلے ہمارے جو پارٹی ورکرز اندر گھسے تھے وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے. کیا باتیں کرتے اتنے یہ لوگ پاپولر ہیں. میں ان کو کہتا ہوں الیکشن اناؤنس کل کریں, 1 مہینے کے اندر الیکشن اناؤنس کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بجٹ جس سے بنانے بجٹ وہی بنا دے گا. ہم لوگ بجٹ بنانا ہمیں آتا ہے. ہم نے پنجاب میں بجٹ بنایا, ہم نے وفاق کا بجٹ بنایا, کہ ہم نے کیسے بات آپ کی فرمائش پہ میں نون لیگ کو بھی سکپ کر کے نا میں پیپلز پارٹی کی طرف جا رہی ہوں, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ذرا سمجھداری والی باتیں کرتی ہے. تو چلے میں ان سے آپ کو پوچھتی ہوں. سیم باتیں کر رہی ہے نا, نہیں صحیح باتیں کریے, صحیح آپ کہہ رہے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں سر, اسی لیے آپ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے میں پیپلز پارٹی کو مزید اور عزت دے رہی ہوں. تو رانا صاحب ذرا تسی ہن آرام کرو. سحر, یہ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ سارا کچھ ہوا, یہ کیا ٹھیک ہوا؟ آپ نے ان کو خالی پرویز الہی سمجھ لیا تھا. وہ خالی پرویز الہی نہیں ہے سر, وہ سابق چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, اس جماعت کے صدر ہیں جس کے آپ انتخابات کے لیے ڈر رہے ہیں کہ بھئی اگر ابھی انتخاب ہو گئے تو بھئی یہ تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. آپ لوگوں نے اس کے صدر کے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے دیا.
کوئی مطلب آپ لوگ کو ٹینشن نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا؟ آپ کے پاس پوری انٹیلیجنس ہے، آپ کے پاس پوری وزارت داخلہ ہے، آپ پتہ کر کے بتائیں کس نے چھاپا مارا، کس کو چاہیے تھے پرویز الہی صاحب؟ دیکھیے وینش، آپ نے 2 سوال اٹھائے. پہلی بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے جو ایکشنز ہیں نا ان کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتی، جو جابر بخاری صاحب نے خود بھی کہا. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے صرف جو ہے پہلے نہیں، جس طریقے سے پچھلے سالوں کے اندر 2-3 سال پہلے جس طریقے سے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب نے نیو یارک میں جا کے کوئی قومی یکجہتی کی بات نہیں کی. یہ بات کی کہ میں ان کی اے سی نکال دوں گا، ایک چور چور کا بیانیہ بنایا یہ. اور اس کے بعد سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو، ابھی مسلمان کی بات کر رہے تھے، عید کی نماز پڑھنے نہیں دی. ٹھیک ہے، انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا. فریال تالپور، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جیب مینول کی خلاف ورزی کر کے ہسپتال سے زبردستی ڈرپس نکال کے ڈریگ کر کے جیل شفٹ کیا گیا. کسی کو بات کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سید خورشید شاہ، میں آپ سے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گی، ان کی صحت آپ کے سامنے ہے. ان کو 2-2.5 سال جیسے گرفتار کیا گیا. ایک لمبی فہرست ہے. میں پی ایم ایل این کی بات کروں، پیپلز کون جو ہے وہ آج کے جو وزیر داخلہ ہے ان کے پاس سے آپ نے ڈرگس کا کیس بنا دیا. شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے، باقی کتنے جو احسان رفیق گرفتار ہوئے. مطلب یہ سارے قائدین سیاسی جماعتوں کے وہ گرفتار ہوئے. مریم صاحبہ گرفتار ہوئی. یہ کوئی اچھی روایتیں نہیں ہے، ان کو کبھی بھی اپریشیٹ جو ہے ہم نہیں کر سکتے. آپ نے دوسری بات کی کہ جی بات یہ ہے کہ انتخابات یا بجٹ یا جو ہے اخلاقیات. دیکھیں میں بتاؤں کہ جس قسم کی ایک ٹاکسسٹی جو ہے نا وہ آ گئی ہے. یہ کون سی روایت ہے، یہ کون سی سیاست ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا یورینیٹنگ ایٹ دا ریزیڈنس آف میاں محمد نواز شریف ان لندن؟ یہ پاکستانیوں کا کردار ہے؟ یہ کس قسم کی قوم بنائی ہے؟ بس آپ مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ نے یزیدیت کی آپ نے بات کی. وہ بچوں کو ایسے سوالات پریپیئر کر کے دیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نہ ہی کوئی خلفائے راشدین ہوئے، نہ پنجتن پاک ہوئے، عمران خان صاحب ہو گئے. یعنی ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، کس تفریق، کس نفرت، اور یہ جو ایک گالیوں کا کلچر ہے. میں دیکھیں بات یہ ہم سب میچور لوگ ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس چیز کا نقصان صرف ہماری سیاست کو ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو ہو رہا ہے، یا ہماری اپنی ذاتی جو ہے نسلوں، آئندہ آنے والی نسلوں، ہمارے بچوں پہ، ہماری فیملیز پہ ہو رہا ہے. اس کو کم ہمیں مل کے کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ کا الیکشن وقت پہ ہو جاتے تو ایسی کیا بات ہے، تحمل کرے نا. ہمیں کیا نہیں تھے اعتراضات، ہمیں بہت اعتراضات تھے آر ٹی سسٹم فیل ہونے پہ. آج اس بات میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ الیکشن کیسے مینج ہوئے تھے، لیکن کیا ہم نے پارلیمان کا احترام نہیں کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں آ کے نہیں بیٹھے؟ کہ عمران خان صاحب کی اپنی چوائس نہیں تھی کہ استعفے دیں؟ کہ عمران خان صاحب نے 68(3) کا بینیفٹ نہیں لیا؟ کہ عمران خان صاحب نے حکومت بنا کے ڈیزالو نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ خود وزیر اعظم نہیں تھے. انہوں نے اپنے تمام سیاسی ورکر پارلیمنٹیرینز کا مستقبل جو ہے اس سے کھیلا اپنی ذات کے لیے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل کسی بھی طریقے سے نہ ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے. میں یہاں بخاری سے کہوں گی، میں باقی تمام جو ہے میچور سیاستدان جو ہے پی ٹی آئی میں کہوں گی یہ باتیں آپ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے سامنے نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کے جو ہے وہ یورین پاس کر رہا ہے. یعنی کیا بتائے، افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. مسجد نبوی کا تقدس برقرار نہیں رہا. مسلمان ہونے کی بات کریں، کیا ہم قدرہ کو نہیں ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم اللہ کا نام نہیں لیتے؟ تو یہ جو ہے نا اس بات کی نہیں، ہم ان دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں جو اے پی ایس پشاور پہ حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جو شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کی ہر سڑک پہ جو دھماکے کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم اپنی یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن کی بڑی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ ویل ٹیکن سحر، انڈیڈ اٹس اے ویل ٹیکن پوائنٹ. مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. رانا احسان افضل خان صاحب،
پرویز الہی صاحب کے اوپر اتنا بھونڈا قسم کا حملہ کس نے کیا؟ بھونڈا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ فلم تو کوئی چلائی آپ لوگوں نے 6-8 گھنٹے کی، لیکن پتہ کسی نے نہیں کیا کہ یہ کس نے کیا ہے، اور پرویز الہی صاحب اس کے بعد اریسٹ بھی نہیں ہوتے. کس نے کیا یہ؟ دیکھیں میرا اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. دیکھیں ہمارے اوپر بقول ہمارے جعلی کیسز بنے، جعلی کیسز کے اندر کتنے لیڈرز ہمارے درجنوں کے حساب سے ہم نے گرفتاریاں دی. یہاں پی ٹی آئی نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرا رہی ہے کہ بھائی آپ کو پولیس پکڑنے آئے، اریسٹ وارنٹ ان کے پاس ہو، آپ نے اپنے ملازم آگے کر دینے، آپ نے خواتین کو آگے کر دینے، آپ نے جو ہے پولیس والوں سے لڑائی لڑنی ہے. دیکھیں مجھے نہیں اچھی لگی وہ ویڈیو جس میں وہ دروازہ توڑ رہی ہے پولیس اس گاڑی سے، لیکن مجھے یہ بتائیں دینش کیا وہ دروازہ کھل نہیں سکتا تھا؟ اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو وہ امیج بنتا؟ نہیں بینیش نہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ تو دیکھیں. کیا ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس اریسٹ وارنٹ لے کے آئے تو آپ نے سرچ نہیں کرنے دینی، ان کے پاس سرچ وارنٹ ہو آپ نے گھر میں نہیں گھسنے دینا، آپ نے ان سے لڑائی لڑنی ہے؟ کیا یہ میسج دے رہی ہے؟ اور اگر یہی میسج دے رہی ہے پی ٹی آئی کہ یہ جائز ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی پرویز الہی صاحب کے پاس، تو اگر وہ درست ہے کہ وہاں ان کے ملازمین نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے اپنے ملازمین آگے کیے کہ پولیس والوں سے لڑیں، تو پھر اس کی اجازت پورے پاکستان میں سب کو دیں کہ پولیس جو بھی کارروائی کرے گی آپ ان سے لڑائی لڑیں، آپ ان کو گھر کی تلاشی نہ لینے دیں، ان کے پاس اریسٹ وارنٹ ہو. اور آپ اتنے بڑے مہان، اتنے بہادر لیڈر ہیں کہ آپ کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہوا ہے اور آپ چھپ رہے ہیں. بھائی اگر آپ بے گناہ ہیں، جعلی کیس ہے تو اپنی گرفتاری دیں اور عدالت میں ثابت کریں کہ یہ جعلی کیس ہے اور انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. یہ کون سا نیا ٹرینڈ ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ سب لوگ جہاں اس کو تو کنڈیم کر رہے ہیں کہ جی بڑی انہوں نے غلطی زیادتی کی، دروازہ توڑا، دروازہ کھولا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ کیوں آپ جو ہے پولیس والوں سے لڑتے ہیں؟ کیا سبق آپ دے رہے ہیں پورے؟ یاور بھائی کیوں نہیں کھولا آپ نے دروازہ؟ میں سمجھتا کیوں نہیں کھولا دروازہ؟ آپ نے کیوں لڑائی کی پولیس والوں سے؟ لے دیتی ہوں جواب، آپ کو بھی لے دیتی ہوں. جی بتائیں کیوں نہیں دروازہ کھولا آپ نے؟ اپنے فلو میں میرے بھائی نے ایسے نے اپنے فلو کے اندر بڑی باتیں کر دی اور سحر نے بھی کی. جتنے کیسز بنے ہوئے تھے، اریسٹ ہوئے تھے، یہ لوگ ان کے اپنے ایک دوسرے کے اوپر کیسز تھے. ہم نے صرف ایک آخری کیس بنایا تھا جس کے اندر ان لوگوں نے وہ گواہان ہی اللہ کو سارے پیارے ہو گئے. رانا ثناء اللہ والا تو سر آپ نے بنایا تھا نا، وہ منشیات والا، کیا ہیروئن والا، سر وہ تو آپ نے بنایا تھا، وہ تو کسی اور نے نہیں بنایا تھا. وہ جو بھونڈا سا کیس تھا رانا ثناء اللہ کے اوپر. پی ٹی آئی دیکھیں بات سنیں میری بات سنیں. ابھی یہ جو دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھیں کہ عامر راہ باہر آئے، باقی ان کے لوگ باہر آئے، ان کے ساتھ بات کریں کہ یہ ہمیں جو بیل ملی بھی ہے اور آپ اپنے سرچ وارنٹس وغیرہ دکھائیں. دیکھیں جس طریقے سے وہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا، باڈی لینگویج وہ دکھا رہی تھی کہ نہ سرچ وارنٹ انہوں نے دکھایا اور وہ جو بیل کا تھا وہ نہ انہوں نے دکھایا. اگر انہوں نے دکھایا وہ کہیں سامنے مجھے نظر نہیں آیا. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دروازے توڑ دیں. آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے کہ ریاست ماں نہیں ہے، ریاست بدماش ہے. آپ لوگ جس طریقے سے عمران خان کے گھر گھسے جب پتا تھا کہ خان اسلام آباد میں، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بدماش ہیں؟ عوام سے زیادہ پولیس نہیں، پولیس تو آپ کی کٹ پتلی ہے یار. پولیس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں نے پولیس کے محسن نقوی صاحب جن کے انڈر پنجاب پولیس آتی ہے، وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے. اور شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں پتا کہ یہ حملہ کس نے کیا. انہوں نے خود مذمت بھی کی ہے، نہ صرف مذمت کی بلکہ چودھری صالح حسین صاحب کو فون کر کے اسپیشلی اپولوجائز کیا کہ یہ جو ہوا ہے بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا غلط ہوا ہے. رانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں، رانا ثناء اللہ جھوٹ بولتا ہے. رانا ثناء اللہ وہ ہے جو کہتا ہے مکھی اڑتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا دہشت گرد ہے ہی کوئی نہیں. یہ کیسی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر یا کسی پڑھے لکھے کو، کسی ٹھنڈے مزاج والے بندے کو بٹھاتے، ایک آپ نے مچھڑ کو بٹھا دیا. آپ سمجھتے مونچھیں نکلی تو وہ سلطان رئی بن جائے گا؟ بھائی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ جو نقصان دے رہا ہے اس ریاست کو، اس ریاست کی سیاست کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس ریاست کے بچے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری کامنٹ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی اس کا ملبہ بھی آپ پر آ رہا ہے، کچھ کہنا ہے آپ نے فائنل کامنٹ؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہی نیو ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. اوکے سر، آئی جسٹ ہیو 30 سیکنڈ. جی ران صاحب دیکھیں میں دیکھیں
देखिए, मैं समझता हूं ये लोगों को झूठा कहना, लोगों को गाली देना, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना, इसके ये माहिर हैं। अवाम जानती है कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट पीटीआई है और किस तरह है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस की कार्रवाई के अंदर आप रुकावट नहीं डाल सकते, पुलिस के साथ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आप ये सबक दे रहे हैं, अगर आप इतने महान लीडर हैं, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अपनी गिरफ्तारी दें, अपनी बेगुनाही को साबित करें। पुलिस से मत लड़ना सिखाएं इस अवाम को। ये आप एनार्की फैला रहे हैं। मैं जहां कहता हूं कि इतने सख्त इक़दामात की पुलिस को बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन जो आपने किया वो बिल्कुल गलत किया। आपको दरवाजा खोलना नाज़रीन को सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगी, ये है वो जमातें जो आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, जो कि एक्चुअली आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। तो जैसा मेरा शो चल रहा है वैसे ही इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।